वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब से, और हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की उनसे, और ख़ास तौर पे हमने ये जाना कि जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी से जो बात की है इमरान खान साहब ने, उन पे उनकी क्या राय थी। अभी मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सिद्दीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सिद्दीक साहब, मुझे बताइएगा, जैसे मैंने जिक्र किया कि हम ब्रेक पे जाने से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान सामने आया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की बात जो है उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक इन्हीं आर्मी चीफ को रहना चाहिए। ये किस किस्म का बयान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो कल रात यहीं कराची के एक चैनल पे मैंने बात करते हुए कहा था कि जो उन्होंने बात की है वो उस पर यू टर्न ले लेंगे। तो आज उन्होंने यू टर्न ले लिया। इमरान खान साहब 24 घंटे भी अपने मौक़िफ़ पे कायम नहीं रहते, और इसी वजह से उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, न बैनुल-अक़वामी सतह पे है, न पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, कुछ लोग, वो जितने भी हैं जो उनके शहर में मुब्तला हैं, वो गलत कहें ठीक कहें मानते हैं, बस वही हैं। बाकी कोई माकूल आदमी उनके साथ नहीं है। आर्मी चीफ के मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। आर्मी चीफ की को एक्सटेंशन इन्होंने दी। इससे पहले उन्होंने ISI के DG को मुतनाज़ा बनाया, फिर उसके बाद आप इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, और वो अपने आप को नऊज़ बिल्लाह शायद पैगंबर के मकाम पर फायज करते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने गलती नहीं की, हालांकि वो इंटेलेक्चुअली भी करप्ट है, मॉरली भी करप्ट है, फाइनेंशियली भी करप्ट है, और साबित हो चुके हैं। जी जी। तो इसलिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो इस हद तक भी गए कि उन्होंने अपने शहबाज गिल के जरिए पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत, म्यूटनी जो है वो करवाने की कोशिश भी की। तो ऐसे आदमी को कानून और आइन के शिकंजे में, कानून और आइन के शिकंजे में जो है वो उसके अंदर फिट हो जाना चाहिए। उसे इस तरह की बातें करने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सिद्दीक साहब, मुझे एक और खबर के भी मैं जिक्र करती चलो। इमरान खान साहब ने जो है वो मुलाकात की थी संडे को, इतवार के रोज, और उसकी उन्होंने तस्दीक भी की है कि उन्होंने रॉबिन राफेल से मुलाकात की है। हम उनके उससे मुतालिक मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से भी उनकी राय जान रही थी। उनका कहना ये था कि हाँ ठीक है, उन्होंने अगर रॉबिन राफेल से मुलाकात की है तो वो अपनी PR जो उन्होंने फर्म हायर की थी ताकि उनसे अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, क्योंकि अमेरिकी साजिश के तहत वो निकाले गए थे। तो अब आप इसको किस तरह देखते हैं, उनकी मुलाकात को जो उन्होंने साबिक अमरीकी सिफारतकार से की है? देखिए जी, सियासतदान जो है वो जैसा भी है, धांधली की पैदावार थे, वो वजीर आजम बन गए, लेकिन बने वजीर आजम बना दिए गए। जी जी। तो उनके साथ सफीरों का मिलना जुलना कोई ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो दूसरों के साथ सफीरों के मिलने को हमेशा मुतनाज़ा बनाते रहे। लेकिन राबिन राफेल के साथ जो उनकी मुलाकात है, उसको उनकी पार्टी ने और खुद उन्होंने मुतनाज़ा बनाया। पहले उनकी पार्टी के तर्जुमान और साबिक वजीर इत्तलाआत और पता नहीं क्या क्या वजारतें दी उन्होंने, 10 पार्टियां तब्दील की। फवाद चौधरी ने कहा कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर कहा हुई है। फिर इमरान खान कल इस सवाल पर जब वो अदालत गए तो बाहर निकले, खामोश हो गए, जवाब नहीं दिया। फिर आज तस्दीक की, फिर अब आ रहा है कि वो 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। इसलिए ये गैर संजीदा लोग हैं, झूठे लोग हैं। इन्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है, इन्हें अपनी कोई जमीर को जवाब दे नहीं समझते अपने आप को। शायद वो इसी को चालाकी समझते हैं, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह से ये बातें नहीं होती। राबिन राफेल साहब ने जो भी पैगाम दिया, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था अपना दुनिया TV को, जी जी, कामरान खान को। उससे कल तो वो इंटरव्यू दिया, आज उसके एक हिस्से से मुकर गए। तो इसलिए वो राबिन राफेल हो या कोई हो, जब तक उनके मकासद नहीं पूरे होते, और उनके मकासद हकीम सईद ने अपनी किताब जापान कहानी में 90 में बता दी थी, और डॉक्टर इसरार साहब ने तवील इंटरव्यू में बता दिया था कि इमरान खान है कौन, किसने लॉन्च उसे करना है, कौन उनको फाइनेंस कर रहा है, उसके मकासद क्या है, ये तो उन्होंने बता दिए थे।
اچھا ابھی ایک اور خبر میرے سامنے سے گزری تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی بات ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے استعفوں کا کی جو مرحلہ وار منظوری ہے اس کے خلاف جو درخواست تھی وہ اعتراضات کے ساتھ واپس ہو گئی ہے. اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی یہ دیکھیے میں ایک بات تو بڑی صاف اور واضح اور دو ٹوک انداز میں کہوں گا جی جی کہ عدلیہ کو جو بھی جج نیچے سے لے کے اوپر تک سپریم کورٹ تک بیٹھے ہیں سول جج سے لے کے سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے انصاف دینا. نہیں دیں گے تو سب سے سخت جو حساب ہوگا قیامت کے دن وہ جہاں حکمران کا ہوگا وہاں منصف کا جج کا ہوگا. نہیں تو صدیق صاحب مجھے یہ بات میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے استعفیٰ دے دیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم چھوڑ کے اٹھ رہے ہیں. اسی پہ آ رہا ہوں میں بس جلدی سے جواب دے رہا ہوں. بالکل ایک بنیادی بات میں نے کی ہے انہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے. جی پارلیمنٹ کا جہاں تک اختیار ہے پارلیمنٹ آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرتی ہے مداخلت مت کریں. آئین کی صرف تشریح وہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں پارلیمنٹ آئین سے تجاوز کرے وہاں عدلیہ جو ہے وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے خدا کو جواب دے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے. اب ایک فیصلہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا انہیں سے اختلاف ہے وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کے واپس کیا تو اعتراضات دور کریں سپریم کورٹ اسے سنے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عدل و انصاف کے مطابق کرے. لیکن اب کیا ہوگا اعتراضات لگا کے جب واپس کر دیے درخواست اور کیا ان کے ایم این ایز دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں گے؟ کہ ٹیکنیکلی اعتراضات پھر دور کرتا ہے نا ان کا وکیل. جی جی جو اعتراضات لگے ہیں وہ اعتراضات لگا کر واپس کیا ہے مسترد نہیں کیا رجسٹرار واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈپٹی رجسٹرار واپس کرتا ہے تو وہ جو اعتراضات ہیں اس کا مطلب ہے اس ان کی پٹیشن میں خامیاں تھی کمزوریاں تھی جی جی وہ خامیاں کمزوریاں دور کر کے دوبارہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا صدیق صاحب ابھی ہم ریسنٹلی جو پاکستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ابھی حالیہ بارشیں آپ نے دیکھی 2 دن سے شدید بارش ہو رہی ہے دوبارہ سندھ میں بھی پنجاب میں بھی تقریباً پاکستان کا 50% حصہ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. تمام فصلیں متاثر ہوئی ہیں بہت برے حالات میں لوگ رہ رہے ہیں. ریلیف آپریشنز جو چل رہے ہیں اس کے بعد ہم ابھی تو ریلیف آپریشنز پہ پھر ریہیب پر آئیں گے. ہم کتنے مطمئن ہیں آپ ریلیف آپریشن سے کہ صحیح لوگوں کو مستحق لوگوں کو امداد پہنچ رہی ہے اور ریلیف آپریشن میں کیا اچھا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم یونائٹڈ یو این او کے سیکریٹری جنرل نہ مسلم لیگ نون کے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ تحریک انصاف کے ہیں جی بالکل نہ کسی اور پاکستانی پارٹی کے ہیں. انہوں نے آ کے جو باتیں جو سیلاب کو دیکھا جس طرح سے وہ ایک اداسی اور غم کی تصویر بنے ہوئے تھے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس کی وجہ سے اور یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں یہ ان کے ہاں جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو وہ مدد کریں گے یہ ان کا فرض ہے یہ ان کا فرض ہے یہ کوئی امداد نہیں کر رہے یہ ان کا فرض ہے کہ مدد کریں. اسی طرح سے انہوں نے لونز کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ سویپنگ آف لونز کہ وہ جو قرضے ہیں ہم پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان اپنے جو ڈومیسٹک ضرورتیں ہیں یہ سیلاب زدگان وغیرہ وہ خرچ کرے اس پہ بھی بات کی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے یعنی یہ اچھی بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جس طرح سے یہ سیلاب 10 12 15 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں ہمیشہ کے مقابلے میں یہ انسانی بس میں نہیں ہوتا لیکن کوششیں ہو رہی ہیں. پہلے 8-10 دن پہلے حکومتوں کو بھی نہیں اندازہ تھا. پہلے آپ کو پتا ہے میڈیا بھی 8-10 دن میڈیا نے بھی اسے ہلکا لیا. انہوں نے بھی نہیں اندازہ تھا کہ اس حد تک تب اب ماشاءاللہ میڈیا جو ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں موجود ہے اور وہ پل پل کی خبریں اور صحیح پکچر پینٹ کر رہا ہے. اپنا وزیر اعظم نے 100 ارب روپیہ وہ دے چکے ہیں. 100 ارب روپیہ مزید جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے اس سے نکال کے وہ مزید دے رہے ہیں. اچھا جو اپنا بیت المال ہے
وہ بھی غریبوں میں پیسے تقسیم کر رہا ٹھیک ہے صدیق فاروق صاحب، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں سیلاب زدگان کے لیے، پاکستان میں جو اس وقت آفت ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے انہوں نے بھی کہی ہمیں، اینٹونیو گوتریس نے، وہ بھی یہ کہا تھا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہو رہا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، لیکن ہم ڈیم نہیں بنا رہے، ہم یہ جو اتنا پریشیس واٹر ہے اس کو اسٹوریج کی بات نہیں کرتے، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، یہ بارشیں تو پھر اگلے سال بھی ہوں گی، پھر کیا کریں گے، پھر سیلاب آ جائے گا۔ آپ نے جو بات کی ہے میں اس طرف کافی دفعہ پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جس طرح سے بیامر بھاشا ڈیم کا جو بنیادی کام تھا سارا مکمل کر لیا، زمینوں کے جھگڑے جو قبائلی تھے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں وہ سارے حل کر کے زمینوں کے پیسے ادا کر کے 2018 کے بجٹ میں 46 بلین روپیز رکھ دیے تھے۔ اب 18 سے 4.25 سال یہ حکومت رہی ہے، انہوں نے وہاں ایک اینچ بھی نہیں رکھی۔ اسی طرح سے انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا میں 350 ڈیم بنائیں گے، انہیں 9 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ تو یہ ڈیم بننے چاہیے، پنجاب میں بھی بننے چاہیے۔ اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہم یعنی بارش کے پانی کو رین واٹر ہارویسٹنگ اسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ اگر ہم نہیں جمع کریں گے، بہت زیادہ تعداد میں چھوٹے درمیانے ڈیم نہیں بنائیں گے، تو وہ جو زیر زمین جو پانی ہے اس کی سطح گرتی چلی جا رہی ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ اور بارش کے اس صورت میں جب چھوٹے ڈیم بہت سے بنے گے، پاکستان میں چھوٹے ڈیم تو ہزاروں بننے کی گنجائش ہے، بننے چاہیے، اس میں اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہو جائے گا تو آئندہ ایک حد تک یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اسی طرح کی بارشیں ہوں تو ڈیم جو ہے وہ سارا پانی سنبھال لیں گے، وہ نہیں سنبھال سکیں گے، لیکن پھر بھی کافی حد تک ہم قابو پا سکیں گے۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس نے بھی توجہ نہیں دی اس نے کوتاہی کی ہے، لیکن اب وقت ہے، اب اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی پی ڈی ایم کی مشترکہ جماعتوں کی گورنمنٹ ہے، ابھی الیکشن ہوں گے، اس کے بعد حکومت آئے گی، ڈیم بننے کا کام کب شروع ہوگا، کب اب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان کے ریلیف کے لیے اب اتنی بڑی آفت کے بعد ایک کوئی ریلیف کا کام ہونے جا رہا ہے، اب ڈیم بنیں گے تو شاید اگلے سال سیلاب نہیں آئے، یا وہ بیٹھ کے ویٹ کریں گے کہ کوئی گورنمنٹ آئے پھر ہم کسی کو ووٹ ڈالیں؟ اب ان حالات میں تو ووٹ بھی نہیں ڈال سکتی عوام۔ جو بھی حکومت ہے اصل میں پاکستان میں سارے مسائل کی بنیادی جڑ جو ہے وہ بار بار کا آئین ٹوٹنا ہے، حکومتوں میں مداخلت ہے، یہ حکومت فلاں یہ ہو رہا ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ حکومت ٹوٹ رہی ہے، اب یہ جڑ رہی ہے، اب یہ بن رہی ہے، سیاسی رہنما پر جعلی جھوٹے مقدمے، کہیں جناب علی اگر پاناما میں کچھ نہیں ہے تو پھر اقامہ نکل آتا ہے، پھر کچھ اور نہیں اور، تو اس طرح سے یہ چیزیں نہ ہوں تو اگر تسلسل ہو آئینی تو ادارے بن جاتے ہیں، ادارے پوری طرح سے نہیں بنے، لیکن اب بھی چلیں، اب بھی ہم اگر شروع کریں گے، جو بھی حکومت ہے بٹھائے اس سلسلے میں تمام پارٹیوں کو اتفاق رائے کرے، اور جو اتفاق رائے ہو جائے ڈیم بنانے کے حوالے سے، جو اپنا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اپنے ایگریکلچر کو، اپنا خارجہ امور ہیں، دفاع ہے، ان کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے مشترکہ ایک متفقہ پالیسی، ایک کنسنسس، نیشنل کنسنسس کے ساتھ بنائیں، اور یہ طے کر لیں جس طرح سے میثاق جمہوریت ہوا تھا پارٹیوں کے درمیان، اسی طرح سے یہ میثاق بھی ہو جائے کہ کوئی بھی حکومت ہو ان حدود سے ہٹے گی نہیں، یہ کام جو شروع ہوں گے جاری رہیں گے۔ یہ اب اس قوم کی لیڈرشپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے، اور جو مداخلت کرتے رہے ہیں انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اور ایک میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنا منیبہ باجوہ، آپ بھی اپنے گھر کے نزدیک کو چھوٹا سا 10-20 فٹ کا چھوٹا سا ڈیم بنائیں، اور اس میں پانی بارش کا آئندہ سر ہمارے علاقوں میں تو بچپن سے بورنگ ہی چل رہی ہے، پانی تو آتے ہی نہیں ہے۔ کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ یہ ہمارا تو ایئرپورٹ کے پاس کا علاقہ ہے جی، الفلا کا۔ چلیں بارش تو کبھی آئے گی نا، تو بارش کا پانی جمع کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا، اور ہم نے گفتگو کی بڑی ڈیٹیل سے کہ پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اور سیاسی قیادت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور ڈیم بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے تجزیہ کاروں کی اور ہمارے رائے جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ پروگرام میں اسی کے ساتھ منیبہ کل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔